वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात जिला खैबर के इलाके जमरूद में ट्रक की टक्कर से कार सवार दूल्हा समेत 4 अफराद के जाँ बहक होने की और एक शख्स जख्मी भी हुआ है। हादसा रात 2 बजे पेश आया। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ सैलून से वापस आ रहा था। पुलिस ने लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा रात 2 बजे पेश आया। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। जाँ बहक होने वाले अफराद में नुमान, मंसूर, सुहेल और जर्राब शामिल है। पंजाब में धुंध ने मोटरवेज को लपेट में ले लिया। कौमी शाहराह पर भी धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर ता कोट मोमिन, M3 फैसपुर ता रजाना, M4 पिंडी भट्टियां ता मुल्तान, M5 मुल्तान ता रोहड़ी और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर में शदीद धुंध के बाइस बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो गया है। लाहौर से मदीना जाने वाली PIA की परवाज़ में 3 घंटे, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में 2 घंटे की ताख़ीर हुई। अबू धाबी जाने वाली परवाज़ मनसूख कर दी गई। मुल्क के शुमाली इलाका जात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। बलाई इलाकों में शदीद ठंड के बाइस पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान स्कर्दू में पारा -14, अस्तोर में -11, गिलगित बल्तिस्तान में -9 और कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में सर्दी की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। सूबे भर में तालीमी इदारे अब 29 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया कि ये फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत की कि वो अपने अजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाए। शदीद सर्दी के बावजूद हुकूमत सिंध का स्कूल खुले रखने का फैसला। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खुलेंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक बंद होंगे। सूबाई वजारत तालीम के नोटिफिकेशन में बताया गया है तालीमी इदारे 12 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बताया ये फैसला वजीर आला से मुशावरत के बाद किया गया। वेलकम बैक। PTI का आज जलसा बाग जिना में होगा या बाहर सड़क पर? शाम तक NOC नहीं मिला तो हमने कहा रोड पर जलसा करेंगे। रोड पर जलसे के ऐलान के बाद NOC जारी हुआ। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का ARY न्यूज़ पर वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। कहा शाम के बजाय सुबह NOC मिलता तो मसला ना होता। दिन में वेंडर को पुलिस ने पकड़ा और बाग जिना को बंद कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं बाग जिना विफाक के पास है। इजाजतनामे से मुतालिक रस्मी कार्रवाई में ताखीर हुई। कोई इशू है तो ताउन के लिए तैयार हैं। कुर्सियां और कंटेनर पहुंचा रहे हैं। बंदे चाहिए तो वो भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी? सुहेल आफरीदी से वजीर आला सिंध की मुलाकात पीर को तय है। मनसूखी का इल्म नहीं। नासिर हुसैन शाह ने तैयारी के लिए PTI को पीर के जलसे की भी पेशकश कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा प्रोग्राम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनसे पूछ कर बताएंगे। कल सिंध हुकूमत के वजीर साहब ने कहा कि हम NOC आपको जारी कर रहे हैं। आज सुबह बात की, हमें पता चला कि जी आधे घंटे में NOC मिल रही है, आप सामान लगाइए। वेंडर बेचारा लाया, ब्रिगेड थाने की पुलिस आ गई, उन्होंने कहा नहीं कर सकते, आप मना है ऊपर से। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम इस वक्त बिल्कुल वहाँ ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। वेंडर पुलिस ने भगा दिए हैं। मैंने 5 बजे कह दिया था कि हम जलसा नहीं कर रहे, हम बाहर करेंगे इंशाल्लाह। बाहर ग्राउंड के अंदर हम मुमकिन नहीं है, हम ग्राउंड के बाहर करेंगे। हम मज़ार कायद के सामने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की रैली करेंगे। बात है, मेहमान आ रहे हैं, हम तो मेजबान है यहाँ। जो वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं परसों, हम ये बात उनके सामने रख देते हैं। चाहते हैं कि बाग जिना में जिस तरह प्रोग्राम है हलीम आदिल साहब का और PTI का, वो वहाँ पे जलसा करें। 1, 2, 3 घंटे अगर डिले हुआ उसमें प्रोसेस में तो वो जाहिर है ताखीर ज़रूर हुई। उसके लिए भी प्रोसेस थे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये ग्राउंड है और भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ताखीर से इनको मिली है। और उस पर जलसा प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। सड़कों पे कोई इश्यूज आ जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद वहाँ पे मसाइल आते हैं। क्या आपको बताऊँ, वो जो मैंने भी खबर देखी है
وہ اس سینس میں آ رہی ہے کہ جی آج ملاقات ہونی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کوئی ملاقات نہیں تھی. وہ منڈے کو ہے، صبح کو سی ایم صاحب نے بتایا تھا، اور اس کی کینسلیشن یا اس کی وہ مجھے نہیں علم ابھی تک اس کا. یہ آپ کو کرسیاں چاہیے، کرسیاں پہنچا رہے ہیں، کنٹینر چاہیے، کنٹینر پہنچا رہے ہیں، دیگر جو چیزیں چاہیے. بندے کم ہو رہے ہیں تو ہم چلے بندے بھی پہنچا دیتے ہیں. اور کیا کرے پیپلز پارٹی؟ کراچی میں آج تحریک انصاف کا جلسہ ضرور ہوگا. سندھ حکومت نے جلسے کی اجازت دینے کا کہا، لیکن این او سی تاخیر سے جاری کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حیدرآباد پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، یہ طاقتوروں کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. حکومت سندھ نے شام 6 بجے کے بعد این او سی جاری کیا. اس وقت تک جلسے کی تیاریاں شروع نہیں ہو سکی تھیں. اسٹیج کے لیے کنٹینر، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان جلسہ گاہ نہیں پہنچایا جا سکا. طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے. یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے. ابھی 6 بجے کے بعد ریٹن این او سی ہمیں دیا گیا تھا، اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے اسٹیج لگانی تھی، وہ ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس این او سی نہیں تھی. ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں. ایسا ہوگا. پی ٹی آئی سڑک پر جلسہ کرے گی تو حکومت سندھ سخت ایکشن لے گی. ضیاء الحسن لنجار نے خبردار کر دیا. اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں وزیر داخلہ سندھ نے کہا، سڑک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں. پی ٹی آئی کو جہاں جلسے کی اجازت دی ہے وہیں جلسہ کرے. حکومت ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. حکومت کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی وزیر اعلیٰ کے پی کو نہاری کھلانے کی پیشکش. کہا، سہیل آفریدی برنس روڈ آئیں، نہاری کھائیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. پی پی رواداری پر یقین رکھتی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا. پی ٹی آئی کو خوش آمدید نہیں کہا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو منتخب وزیر اعلیٰ کراچی آیا تھا. یہ شو کرتا ہے برداشت کا مادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور سندھ حکومت میں ہے. سیاست کرنی ہے وہ سیاست کرے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. کراچی شہر میں جہاں کہیں بھی وہ گئے، مجھے 100-200 لوگ نظر آئے. ان لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. میں آفریدی صاحب کو یہ کہوں گا کہ ان کو آنا ہے پریس کلب، وہ 100 بسم اللہ آئیں. ان کو آنا ہے بنس روڈ، وہ 100 بسم اللہ بنس روڈ آئیں. جاوید نہاری پہ نہاری کھائیں. میں تو کہا تھا میں ان کو نہاری کھلاتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ہوں گے. یہ کمیٹی پشاور کا دورہ کر کے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی. خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے. وفاقی حکومت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے. عوامی نمائندے بھی مسائل کے حل کو پہلی ترجیح بنائیں. وزیر اعظم نے واضح کیا، نوجوانوں کے لیے میرٹ پر لیپ ٹاپ کی پالیسی آئندہ بھی جاری رہے گی. قرآن پڑھ لیں، ہتھیار والوں سے سلوک کا پتہ چل جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے، اڈیالہ کے باہر امن و امان خراب کیا تو نمٹ لیں گے. ان سے نمٹنے کی مشق ہو گئی ہے. جن کا کام مذاکرات کرنا ہے وہ جانے، میرا کام دوسرا والا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواریاں ہیں. ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا. عالمی مالیاتی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں. دنیا میں ڈنڈے کا قانون چل رہا ہے. ہم اپنی لاٹھی کمزور نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی لاٹھی مضبوط ہوگی تو معیشت اور سیاسی استحکام ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا شکر گڑھ میں تقریب سے خطاب. کراچی میں پولیس کی غفلت اور لاپرواہی کا انوکھا کیس سامنے آیا ہے. گرفتار ملزم کا تھانے سے فرار ہونا، کچھ دیر بعد تفتیشی افسر بھی لاپتہ ہو گیا. پولیس کے مطابق واقعہ گزری تھانے میں پیش آیا تھا. ملزم کا کرمنل ریکارڈ بنوانے کے لیے تفتیشی افسر آرام باغ تھانے سے گزری تھانے لایا تھا. شعبہ تفتیش کا اے ایس آئی عمران رمضان ملزم عبد الرحمان کو ہتھکڑی لگوا کر گزری تھانے لایا تھا. 8 تاریخ سے دونوں ہی لاپتہ ہیں. فرار ملزم عبد الرحمان 2 روز کے ریمانڈ پر تھا. گزشتہ روز ملزم کو عدالت پیش کرنا تھا. پاک بحریہ کا زمین سے فضا تک مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ. شمالی بحر عرب میں تربیتی مشقوں کے دوران میزائل تجربہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے کیا گیا.
ISPR نے بتایا کہ میزائل نے کامیابی سے فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات بھی کیے گئے۔ بغیر پائلٹ بحری جہاز نے تیز رفتاری، مضبوطی اور مشن کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ کامیاب تجربے پر سربراہ پاک بحریہ نے کہا، سمندری دفاع یقینی بنانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ مشق شدید بحری جنگ کے بدلتے تقاضوں کی طرف سنگ میل ثابت ہوگی۔ پاکستان کی پہلی خاتون پروفیشنل MMA فائٹر انیتا کریم نے تاریخ رقم کر دی۔ انیتا نے پاکستان میں ہونے والی خواتین کی پہلی MMA ٹائٹل فائٹ اپنے نام کی۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والی فائٹر نے ایرانی حریف پریسا شمس آبادی کو شکست دی۔ اسلام آباد میں پروفیشنل MMA لیگ انفینٹ چیمپئن شپ میں انیتا نے 52 کلو گرام کیٹیگری میں حصہ لیا۔ انیتا کریم پہلے بھی بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں۔ پاک سری لنکا تیسرا اور آخری T20 آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ خواجہ نافع، عثمان طارق اور نسیم شاہ کو موقع ملنے کا امکان۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ٹیم آکشن کے بعد پلیئر سلیکشن کی باری۔ PSL 11 کا ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے انتظامیہ نے ڈرافٹ سے پہلے تمام معاملات جلد ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ 2 نئی ٹیمز حیدرآباد اور سیالکوٹ سمیت تمام 8 فرنچائزز اپنے اسکواڈ مرتب کریں گی۔ ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ PSL کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ بگ بیش لیگ میں عثمان خواجہ کی یادگار واپسی۔ سڈنی تھنڈر کے خلاف 48 گیندوں پر میچ وننگ 78 رنز بنا ڈالے۔ اننگز میں 7 چوکے اور 3 چھکے لگائے، میچ کے ہیرو قرار پائے۔ کراچی میں سی ویو پر خواتین کی ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بورن چورن ریس میں 7 ممالک کی غیر ملکی خواتین بھی شامل ہیں۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ سی ویو پر پاکستان کی سب سے بڑی خواتین رن ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بورن ٹو رن ریس میں 7 ممالک کی غیر ملکی خواتین نے بھی حصہ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون رنر موجود ہے، ان سے جانتے بتائیے گا ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ ہاں کہ بڑا اچھا لگا بورن ٹو بی رن کا پارٹ بن کے، کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ یہاں کراؤڈ ہے۔ خواتین نہ صرف بلکہ بچے بھی یہاں موجود ہیں اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ آج کے حوالے سے میرا ایک ہی میسج ہے کہ کراچی جیسی جگہ کے اوپر بھی الحمدللہ وی آر سو سیف۔ بورن ٹو رن ایسا گروپ ہے جو کہ آپ کو ایک پراپر سیفٹی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ اس چیز کا میسج دیتا ہے کہ روڈ پہ فیمیلز بھی آ کے ایک پراپر رننگ کر سکتی ہیں، اور یہ ایک موسٹ سیفسٹ گروپ ہے الحمدللہ۔ آئی ایم سو امپریسڈ۔ آئی تھنک کہ ہماری اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے پاکستان میں۔ کراچی کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی خواتین یہاں پہنچی ہیں اور ریس کا حصہ بنی ہے، جبکہ مزید یہی بتایا جا رہا ہے کہ پوزیشن لینے والی جو خواتین ہیں انہیں کیش پرائز سے بھی نوازا جائے گا۔ لاہور میں سرد موسم انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید سے۔ رمضان مجید بتائیے۔ جی بالکل، آج اتوار کا روز ہے اور شہر لاہور میں سخت سردی پڑ رہی ہے، اور شہر کے مختلف مقامات پر دھند کے باعث حد نگاہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور صبح سویرے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ لیکن لاہوریے جو ہیں وہ اتوار کے روز بھی صبح سویرے مختلف فوڈ پوائنٹس پر اپنا روایتی صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہماری تو جا نہیں سکے، لاہور میں اتنی ٹھنڈ ہے، ہم نے کہا یہاں پہ آ کے ناشتہ انجوائے کر سکیں۔ چنے ہی کھاتے ہیں بس، ساتھ ان کا رائتا پکڑ لیتے ہیں۔ انڈا چنے، کوفتہ چنے، چکن چنے، اور ہمارے پاس روغنی نان ہے، کلچہ ہے، خمیری ہے۔ اتوار کا جو ناشتہ ہے یہ لاہوریوں کے مزاج میں شامل ہے، اور اتوار کے روز مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر اتوار کا ناشتہ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ جی بین الاقوامی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے۔ امریکی فوج نے شام بھر میں داعش کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق اتحادی افواج کے ساتھ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر نشانہ بنائیں گے۔ شام میں 19 دسمبر امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بڑی کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج نے اتحادی افواج کے ساتھ داعش کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی مختلف بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ ایران میں جاری احتجاج میں شریک عوام کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔
لندن میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں افراد کا مظاہرہ. مظاہرین نے ایران کا پرچم اتار کر اپوزیشن کا پرچم لہرا دیا. پولیس نے ایرانی سفارت خانے میں گھسنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا. ایرانی سفارت خانے نے دوبارہ سرکاری پرچم لہرا کر ٹویٹ کر دیا، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ایران میں مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی ہے. پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے لکھا کہ واشنگٹن میں وینزویلا کے بعد ایران اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا. امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان ایران کے خلاف کارروائی کا حامی نہیں. پرتشدد طریقے سے حکومتی نظام کی تبدیلی سے دہشت گردوں کو تقویت ملے گی. ایران میں رجیم چینج سے فتح ہندوستان کو پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں. پاکستان مغربی سرحد پر جنگ اور بے امنی برداشت نہیں کر سکتا. صورتحال فوجی حل نہیں، سفارتی راستے کی طرف اشارہ کرتی ہے. امریکہ کو علاقائی شراکت داروں کو استعمال میں لانا چاہیے. امریکہ کو چاہیے ایسے شراکت داروں سے فائدہ اٹھائے جن کا استحکام میں حقیقی مفاد ہو. پاکستان صورتحال میں مدد کر سکتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد کینیڈا نے دفاعی تیاریاں شروع کر دیں. برطانوی جریدے کے مطابق کینیڈا نے امریکی دھمکیوں کو سنجیدہ لیا. کینیڈا کی فوج نے عوام کو ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے پر زور دیا ہے. جنرل کیرگنن کہتی ہیں کہ کینیڈا میں وسائل کی کمی کے باوجود سول ملٹری تیاریاں جاری ہیں. ہنگامی حالات کے لیے 65 سال تک کے افراد بھی چاہیے. جنگی تیاری کے لیے بھاری آلات، ڈرونز اور سائبر آپریٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوج کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی فوج کی سینئر قیادت کا گرین لینڈ پر حملے سے گریز. ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر وینزویلا آپریشن کے بعد گرین لینڈ میں کارروائی پر زور، اور روس یا چین کی جانب سے جزیرے پر قبضے سے پہلے کارروائی کرنا ہوگی. اسٹیفن ملر نے کہا کہ ٹرمپ کے مشیر وینزویلا آپریشن کے بعد گرین لینڈ میں کارروائی پر زور ہے، جبکہ برطانوی سفارتکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ مڈ-ٹرم الیکشن سے پہلے عوام کی توجہ معیشت سے ہٹانا چاہتے ہیں. برطانوی سفارتکار نے مزید کہا کہ امریکی عوام کی توجہ معیشت پر رہی تو ریپبلکنز کو کانگریس میں نقصان ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کا فوج کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم. امریکی فوج کی سینئر قیادت کا گرین لینڈ پر حملے سے گریز، جبکہ ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر وینزویلا آپریشن کے بعد گرین لینڈ میں کارروائی پر زور دے رہے ہیں. اسٹیفن ملر نے کہا روس یا چین کی جانب سے جزیرے پر قبضے سے پہلے کارروائی کرنا ہوگی. برطانوی فوج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ مڈ-ٹرم الیکشن سے پہلے عوام کی توجہ معیشت سے ہٹانا چاہتے ہیں. امریکی عوام کی توجہ معیشت پر رہی تو ریپبلکنز کو کانگریس میں نقصان ہوگا. کراچی پولیس کے دلیر افسر شہید چودھری اسلم کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. لانجی میں منعقدہ تقریب میں اہل خانہ، احباب اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر شہید کی یاد میں اہل خانہ نے شمع روشن کی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیوہ نورین اسلم، صاحبزادے اکراش خان اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ شہید چودھری اسلم دہشت گردوں اور گینگ وار کے لیے خوف کی علامت بنے رہے. انہوں نے شہر قائد میں امن و امان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. وہ سپر کاپ کہلائے. حکومت پاکستان نے محکمہ پولیس میں شاندار کارکردگی پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا. چودھری اسلم کو ہمیشہ شہادت کی تمنا تھی. کراچی کے امن کے لیے جان قربان کی. شہید کے بچے پولیس میں شامل ہو کر باپ کا مشن جاری رکھیں گے. کردار 2 گھنٹے کیا 10 دن بھی بات کروں تو ختم نہیں ہو سکتا. دلیری سے شروع ہو کر دلیری پہ ختم ہوا. وہ اپنے خون کے نذرانے دے کر اس مٹی سے کیا ہے، نہ کہ اس سے اپنی جان بچائی ہے. کبھی وہ کی 12ویں برسی پہ آپ لوگوں نے سب نے ہر سال محبت دکھائی اپنی شہید چودھری اسلم کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. چینی سائنسدانوں نے سستی اور محفوظ بیٹری تیار کر لی ہے، جو ایک نئی قسم کی سوڈیم اور سلفر بیٹری بنائی ہے جو لیتھیم سیلز کا سستا اور محفوظ متبادل ثابت ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.